मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि जब हम ये कहते हैं, जैसे आपने पोस्टिज्म की बात की, उसको आपने समझाया कि मार्क्स इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन बट द आइडिया, जो सफरिंग वाला आइडिया है, राइट? लेकिन जब, और खास तौर पे सोशलिज्म, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म पे जो बुनियादी तनकीद होती है, और मुझे यकीन है कि आप वो सुन सुन के बोर हो गए होंगे, कि जब आप इंसानों से जब आप इंसानों से आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खुशहाली देंगे, तो इंसान की नेचर ऐसी है, जैसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर उसके पास रिलीजन नहीं होगा तो वो कुछ और ढूंढ लेगा। यही बुनियाद, यही तनकीद फिर सोशलिज्म पे और तमाम पे होती है कि ह्यूमन नेचर के खिलाफ है कि आप इंसान से उसका एसेंस छीन रहे हैं। आपने इसका जवाब अबे दे नहीं, भी दिया। अरे नहीं यार, कितनी बोंगी आर्ग्यूमेंट है। क्या एसेंस छीन लिया? अगर आपने लोगों को एजुकेशन दे दी, अगर अमीरों का इस्तेसाल, जागीरदारों का इस्तेसाल खत्म कर दिया, सरमायादारों का इस्तेसाल खत्म कर दिया, हर बंदे को सेहत की सहूलियात मिल जाए, फ्री एजुकेशन मिले, फ्री उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज मिले, तो आप उनके एसेंस छीन लें? व्हाट एन absurd idea. But this is what नहीं, everybody wants. मैं आई वुड आपसे जस्ट क्या छीन रहा जी हूँ? प्लीज। मैं आपसे और क्या छीन रहा हूँ? मिसाल के तौर पे एक सोशलिस्ट रियासत के अंदर आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपनी चर्च जाएं, आप अपनी इबादत करें, आप मुसलमान हैं आप मस्जिद जाएं, आप यहूदी हैं तो आप अपनी इबादत गाह पे जाएं, आप सिख हैं तो आप उधर जाएं, आप हिंदू हैं तो आप अपने मंदिर जाएं। क्या छीना आपसे? कुछ भी नहीं छीना। हम हम तो टोटली इस चीज के कायल हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिलीजियस नॉन प्रैक्टिस इज अप टू द इंडिविजुअल। हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के, इनको हल कर दें। तो क्या व्हाई इज इट अगेंस्ट ह्यूमन नेचर टू से कि ये सरमायादारों की आर्ग्यूमेंट है और इन साम्राज्यों की आर्ग्यूमेंट है? व्हाई इज इट अगेंस्ट ह्यूमन नेचर टू से कि भाई सबको कि इंसान का इस्तेसाल खत्म करें? ये कहाँ से आपने सीख लिया कि ये इंसान की फितरत में है कि हमने दूसरे को एक्सप्लॉइट करना है? ये हमारी इंसान की फितरत में नहीं है। ये तो इस्तेसाली तबके की फितरत में होगा, मगर तमाम इंसानियत की फितरत में ऐसा नहीं है। लोग आफ्टर ऑल एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमारी फैमिलीज हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम अपनी फैमिलीज का ख्याल रखते हैं। हमें राह जाते हुए कोई बंदा नजर आए जो माजूर हो, तो हम कोशिश करते हैं उसकी भी थोड़ी बहुत मदद कर दें। तो कहाँ पे आपने ये सुन लिया कि इंसानी फितरत है कि हम दूसरे का हर वक्त फायदा ही उठाते हैं? नो, इट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट अगर इंसानी फितरत ये होती कि हम एक दूसरे का फायदा उठाते रहते और एक दूसरे का इस्तेसाल करते रहते, तो इंसानियत कब की खत्म हो चुकी होती। क्योंकि इंसानियत का जिंदा रहने के लिए कलेक्टिव लेबर और कलेक्टिव वर्क और कलेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर एनिमल्स एंड सो ऑन बड़ा जरूरी था। इंसानियत कैसे जन्म ले सकती थी अगर हम मिलकर जो है वो खेती बाड़ी का निजाम ना पैदा करते? वहां से पानी लेकर आना था किसी दरिया से, वहां डैम लगाओ, ये करो वो करो, इतना बड़े लेवल पे हमने कलेक्टिव लेबर किया, कितने कितने जंगलात को काट के उनको आबाद वगैरह किया। तो ये किस तरह हुआ? सारा कुछ कलेक्टिव लेबर से हुआ। ये मतलब लोगों ने मिलकर काम किया। पिंडों के अंदर आज भी आप चले जाएंगे, पिंड के अंदर कोई बंदा अपना घर बना रहा हो तो पूरा पिंड इकट्ठा हो जाता है, कहता है ये लो लो कि मैं देता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ बनाने के लिए। ऐसे नहीं होता। तो किसने आपको ये सबक सिखा दिया? ये आपको सरमायादारों ने सबक सिखाया कि इंसानी फितरत में है जी कि हम तो बस एक्सप्लॉइट करेंगे। नो, कैपिटलिज्म बजाते खुद अगर फितरी निजाम होता तो ये तो फिर लाखों सालों से एग्जिस्ट करता। 2 लाख साल से इंसानियत एग्जिस्ट करती है, तो कैपिटलिज्म को तो 400 साल भी नहीं हुए। तो क्या कैसे कह सकते हैं ये फितरत है? क्लास सोसाइटी को, यानी कि एक हुक्मरान तबके की एग्जिस्टेंस को 10,000 साल से ज्यादा नहीं हुए, 8,000 साल कुछ लोग कहते हैं। तो मैंने आपको बताया इंसानियत की तारीख तो 2 लाख साल है। 200,000 ईयर्स होमो सेपियंस की तारीख है। तो कहाँ से आपने ये सीख लिया कि फितरत है? वो तो बाकी सारे पीरियड के अंदर जहाँ था ही नहीं, हुक्मरान तबका इस्तेसाल का वजूद नहीं था। 2 लाख सालों में से सिर्फ 8,000 सालों के अंदर इस्तेसाल का वजूद था। तो बाकी सारे क्या हम अपनी फितरत के खिलाफ थे? आई मीन कॉमन सेंस की बातें हैं जो हमने इस तरह की बोंगी आर्ग्यूमेंट से जो बंदा परसुएड हो जाता है ना, वो मैं तो कहता हूँ कि भैया आप जरा अपनी आईक्यू को अपर अपर लेवल पे लेकर आए। क्योंकि आपके पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो जो आपको बता सकते हैं कि अगर इंसानियत सिर्फ सेल्फिश होती, सिर्फ खुद गर्ज होती, तो फिर फैमिली सिस्टम्स ना चल सकते। अगर इंसानियत सिर्फ खुद गर्ज होती तो फिर फ्रेंडशिप्स ना कायम होती। अगर इंसानियत सिर्फ खुद गर्ज होती तो फिर सॉलिडेरिटी की कोई चीज हमारे जहन में ना, एम्पैथी ना होती। अगर इंसानियत सिर्फ खुद गर्ज होती तो फिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग उन कॉजेज के लिए भी खड़े हो जाते हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मैं फलस्तीन के लिए अगर आवाज बुलंद करता हूँ, मैं फलस्तीनी तो नहीं हूँ, मगर जब फलस्तीनी के साथ ज्यादती होती है मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि या चलो फलस्तीनी चाहे आप कह लें कि मुसलमान है,
مگر مجھے دکھ افسوس تب بھی ہوتا ہے جب ساؤتھ افریقن بلیکس کو اپارتھائڈ رجیم کے اندر کچلا جاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ ظلم ہے, this is wrong, this is against my values, right? So society creates values in people, and those values accord with different ادوار کے اندر وہ values بھی چینج ہوتی رہتی, موو کرتی رہتی. تو آج کی پیریڈ آف ہسٹری کے اندر میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ ویلیوز ہیں ہمارے لیے وہ یہ ہیں کہ جو فنڈامنٹل کانٹرڈکشنز آف کیپٹلزم ہیں کہ انسانیت رل رہی ہے جب ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. 760 ملین پیپل آر بلو دا ہنگر لائن, بھوک کی سطح سے نیچے. 1 بلین پیپل آر بلو دا پاورٹی لائن, ٹھیک ہے, وہ بھی $1.25 a day پرچیسنگ پاور پیرٹی میں. وائی؟ یہ تو اسکینڈل ہے بہت بڑا انسانیت کے لیے, ٹھیک ہے, پوری انسانیت کے لیے اسکینڈل ہے, ٹھیک ہے. $2.5 a day پہ اگر آپ دیکھیں تو there are about 2 billion people who are under that hunger line, یعنی کہ ایک دن میں $2.5 بھی نہیں وہ کما رہے. اور آپ کو پتا ہے آپ جا کے میکڈونلڈ کا برگر کھا لیں تو وہ بھی آپ کو $6 کا پڑے گا, یعنی وہ ایک دن میں ایک برگر بھی نہیں میکڈونلڈ کا افورڈ کر سکتے, ٹھیک ہے, اپنی دہاڑی. تو there are 2 billion people who are in that under that condition. 6 لوگوں کے پاس آکسفیم کی اسٹیٹسٹک کے مطابق 6 لوگوں کے پاس 3.6 بلین لوگوں سے زیادہ دولت ہے اس دنیا کے اندر. تو اگر میں 6 لوگوں سے دولت لے کے تو باقی لوگوں میں بانٹ دوں گا تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ 6 لوگوں کے پاس آدھی دنیا سے زیادہ دولت ہے. تو یہ بالکل آرگیومنٹس جو ہے نا یہ ابسرڈ سے بھی زیادہ ابسرڈ آرگیومنٹس ہیں. میں ان کو بالکل میں تو ان کو ریفیوٹ ہی نہیں کرتا, میں کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ کتنی ابسرڈ بات ہے. جس نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے نا ایکسپلائٹیشن کو وہ یہی کہتا ہے. جس نے کل کو سلیوری کو ڈیفینڈ کرنا تھا نا, جب بلیکس کو پکڑ کے افریقہ سے اٹھا کر تو بڑے بڑے پلانٹیشنز میں استعمال کیا گیا اور تباہ کی ان کی زندگی, تو اس نے جب ڈیفینڈ کرنا تھا تو اس نے کہا یہ تو ہیومن نیچر ہے, سلیوری تو بڑی پرانی چیز ہے. اس نے یہی آرگیومنٹ دی. اگر ان سلیوز کو بھی موقع ملے تو یہ بھی یہی کریں, ٹھیک ہے. کوئی ایک آدھا سلیو نے شاید کر بھی دیا اور کبھی تو انہوں نے کہا دیکھا یہ بھی کر رہا ہے, یہ تو ہیومن نیچر ہے. بھائی نہیں ہے ہیومن نیچر, ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے, اس کو ہسٹری ایک مخصوص پیریڈ کے اندر ڈیولپ ہوا ہے اور ایک مخصوص طبقے اور کچھ مخصوص لوگوں نے ڈیولپ کیا اپنے مفاد کے لیے. ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تو انہوں نے بھی کہا یہ ہیومن نیچر ہے. No, it is not human nature. It is your nature. You did it to us, right? And it was in our nature to fight against it. ہم کیوں لڑے پھر؟ اگر یہ انسانی فطرت ہی تھی تو ہم کیوں اس کے خلاف بغاوت کر رہے تھے؟ ہم نے کیوں کہا یہ غلط ہے, یہ ناانصافی ہے؟ اگر ہماری فطرت میں تھی تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ناانصافی ہے, ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ساڈا حصہ کتنے ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم کیوں نہیں اس میں حصہ لے رہے, یا ہم خود کوشش کرتے کہ ہم اس میں حصہ دار بنیں. بٹ نو, we fought against it on a different foundation, right? Even though of course پھر ایک اور استحصالی طبقے نے اس سے فائدہ اٹھایا یا سب کچھ, مگر بہرحال we fought against it on the basis that it was a wrong, it was a value judgment that we made about it. So no, it is not part of human nature to exploit people. یہ ایک مخصوص دور کے اندر ایک سوشل ایوولوشن کا نتیجہ ہے, اور آج کی مین کانٹرڈکشن ہے ہی کہ کیپٹلزم ہے اور باقی ساری انسانیت ہے. اس کو کیسے حل کرنا ہے میرے بھائی؟ آپ کہتے ہیں خلافت اس کو حل کر دے گی, تو میں کہتا ہوں کہ یو آر مسٹیکن. ان فیکٹ یو آر ٹوٹلی رانگ, کیونکہ آپ فنڈامنٹلی سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ کانٹرڈکشن کی نوعیت کیا ہے اور اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے. یو ہیو نو تھیوری ٹو انڈرسٹینڈ کیپٹلزم, لیٹ alone understand how to undo it. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بس مجھے معاف کیجیے گا, میں صرف اس میں ایک اور برا سا آرگیومنٹ پیش کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کے پاس مکمل چیز پہنچ جائے. کہ جب میں ایسنس کی بات کر رہا تھا تو میں دولت کی بات نہیں کر رہا تھا, میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ جب مارکس بھی کہتا ہے پوسٹ تھیئزم کہ جب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ریلیجن یا کسی بھی چیز کی اس طرح کی سفرنگ نہیں رہے گی. لیکن جو تنقید یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتا ہے. جیسے جہاں بھی سوشلسٹ ریجیمز آئیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک طرح کی وہ سپیریورٹی کمپلیکس ہو گیا اور اس کی جو پرابلم شروع ہو گئے, کتنے لوگ مر گئے مارکس کے اوپر. ابھی میں یو ایس ٹوڈے کی ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا مارکس کی برتھ ڈے پہ, کہ مارکس ہی وڈ ہیو ڈن بیٹر وداؤٹ یو. تو جو اس پہ تنقید ہوتی ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیومن ایسنس ہے کہ وہ اختلاف, لڑائی, دکھ, تکلیف کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لیتا ہے, جیسے ہم نے سوشلسٹ رجیم میں دیکھا. اور اگر آپ پاکستان, مجھے صرف اجازت دیجیے, مجھے صرف پٹ کرنے کی اجازت دیجیے. نہیں تو واٹس the problem with that for us? ہمیں کیا اس سے اختلاف؟ آپ کو ہم اگر بنیادی معاشی مسئلہ حل کر دیں,
آپ کا استحصال ختم ہو جائے, آپ ریلیجس ورشپ اپنی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا پرابلم ہے بھائی, جاری رکھیں, ٹھیک ہے. why is this so why do you think کہ یہ کوئی مارکسزم کے لیے بڑا کوئی ایگزسٹینشیل پرابلم بن گیا کہ جس کی وجہ سے مارکسزم has to be rejected, because ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ, in the sense کہ اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی ہیومن ایسنس آپ کی اسپرچویلٹی کے ذریعے ڈیفائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹو پٹ اٹ ون وے, جاری رکھیں, no problem, I don't have an issue with it, nobody else seems to, no Marxist has an issue with it, ٹھیک ہے. ہم ہم یہ نہیں آرگیو کر, ہمارا یہ مین جس کو کہنا چاہیے نا, اگر ہمارا مین ایجنڈا یہ ہوتا کہ ہم نے ہیومن, کیا ہو رہا ہے, اچھا یہ آپ کی چٹی داڑھی ہے, بڑی جلدی چٹی داڑھی میں ڈال, we have a little BBC moment here. ایگزیکٹلی, اچھا چلو جانو اب ذرا جاری. تو دیکھو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ہمارے لیے, بیکاز ہمارے لیے جو مارکسسٹوں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیومن ایسنس جو ہے وہ مارکسسٹوں کے لیے کوئی ایک اسٹیشنری چیز ہے نہیں, ان دا سینس کہ ہم اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے کہ the human essence is always spiritual or religious or X or Y or Z. ارلی مارکس میں یہ ضرور ملتا ہے کہ اسپیشیز بینگ کا ذکر آتا ہے, جس میں مارکس کی مراد یہ ہوتی ہے what you would consider to be the human essence. مگر مارکس اس کو تشبیہ اس چیز سے نہیں دیتا کہ ہیومن ایسنس یہ ہے کہ ہم روبوٹ بن جائیں, سائنٹسٹ بن جائیں, نو. مارکس بلکہ یہ کہتا ہے, ارلی مارکس, لیٹر مارکس میں یہ چیزیں آپ کو بہت کم ملیں گی, مگر ارلی مارکس میں وہ اس کو تشبیہ دیتا ہے, ایکویٹ کرتا ہے آپ کی کریٹو ایبلٹی سے. آپ کو یہ بات معلوم تھی؟ جی میں نے کچھ اس پہ آرٹیکلس پڑھے تھے, میں نے مارکس کو ڈائریکٹلی نہیں پڑھا لیکن میں نے اس پہ کچھ آرٹیکلس پڑھے. رائٹ, سو مارکس یہ کہتا ہے کہ the species being of man, of humanity is to be creative, is to be a creative animal. کریٹ کرنا, ایجاد کرنا, چیزیں بنانا, یہ انسان کی اگر کوئی ایسنس مانی جا سکتی ہے مارکسزم میں تو وہ یہ ہے. تو یہ تو ہم آپ سے نہیں کھونا چاہ رہے, یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں, یہ ہمارا مشن ہی نہیں, ہمارا تو مشن بلکہ الٹ ہے, اور وہ یہ کہ انسان, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ انسان کو غربت, بے روزگاری اور استحصال سے نکال دیں گے تو اس کی کریٹو پاورز اور زیادہ بڑھ جائیں گی. وہ لوگ جو آج بھیک مانگ رہے ہیں وہ کیا کریٹیوٹی کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے معاشی حالات کے اندر, جب ان کو ہم ان چیزوں سے نکال دیں گے تو وہ اور کریٹو ہو جائیں گے. اور وہ کریٹیوٹی ہر ڈائریکشن میں جا سکتی ہے بھائی. کوئی ایک بندہ پوئٹ بننا چاہتا ہے, کوئی ایک بندہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, کوئی ریلیجن اور میٹا فزکس کی گہرائیوں میں جانا چاہتا ہے, کوئی فلاسفر بننا چاہتا ہے. We don't, there's no problem. یہ آپ ہی کے ذہن میں کوئی مسئلہ گڑھا ہوا ہے کہ جیسے اور شاید کیونکہ آپ نے کچھ مس انٹرپریٹڈ چیزیں پڑھی ہیں مارکسزم کے حوالے سے, تو اسی لیے آپ ہی کے ذہن میں جیسے یہ مسئلہ بنا پڑا ہے کہ جیسے ہمیں کو بڑا پرابلم ہے اس چیز سے کہ اگر کمیونزم آ جائے اس کے بعد بھی عباس صاحب جو ہے وہ مسجد جا رہے ہیں تو ہوئے 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 نہیں ان کو روکو. مجھے تو آج بھی پرابلم نہیں ہے, مجھے کل بھی پرابلم نہیں ہوگا, مجھے پرسوں بھی پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ میرا یہ مسئلہ نہیں. میرا مسئلہ ہے انسانیت کے ارتقاء کے لیے استحصالی نظام کو ختم کرنا. اور بعد میں کیا ہوگا, ایون کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ مینو کی پتہ بابج کی ہوئے. آپ نے پڑھا مارکس کہتا ہے جب وہ لوگ آئیں گے جو ہم سے زیادہ کریٹو ہیں, جب یہ گندا نظام ختم ہوگا, بہتر نظام ایک قائم ہوگا, تو وہ لوگ جو آئیں گے وہ ہم سے بہت زیادہ عقل مند بھی ہوں گے اور کریٹو بھی ہوں گے, اور کیا نام ہے, ہم سے زیادہ ایڈوانس لوگ ہوں گے. تو میں ان کو کیا بتاؤں گا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, بس میں چھوٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شاید اس طرح ہو جائے. تو آپ کا کہنا ہے بس کیسے نہیں ہوگا, چلو یار کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا, آپ شاید ٹھیک نہیں ثابت ہو جائے, شاید میں ٹھیک ثابت ہو جاؤں. مگر یہ ایسی بات ہے بس کہ جیسے ہم لڑ رہے ہیں کہ ابھی آپ اور میں مل کر یہ سوچیں کہ یار پارٹی بناتے ہیں, اس استحصالی نظام کو ختم کرتے ہیں, اور ہم پارٹی بنائیں اور ساتھ ہی ہماری لڑائی اس بات پہ ہو جائے کہ پرائم منسٹر عباس بنے گا یا پرائم منسٹر تیمور رحمان بنے گا. ابھی آپ نے پارٹی بنائی نہیں, ابھی آپ نے اس نظام کو ختم کیا نہیں, اگر آپ نے اس نظام ختم نہیں کیا اور آپ فکر کر رہے ہیں کہ 2000 سال بعد کیا ہوگا, it is an irrelevant question. Okay, it is an irrelevant question.
کہ جب کمیونزم آ جائے گا, ابھی کمیونزم کے آنے میں بھی 500 سال, کتنے سال لگتے ہیں وی ڈونٹ نو, کئی سینچریز لگیں گی. جب وہ آ جائے گا تو بھئی وہ فگر آؤٹ کر لیں گے. آپ کو کیوں فکر ہے؟ آپ ابھی کے بارے میں فکر کریں, اور ابھی کے بارے میں فکر یہی ہے. نمبر ایک یہ کہ یہ ایک بہت ہی گھنونا قسم کا استحصالی نظام ہے جس سے ہم نے انسانیت کو نکالا, اور اس گھنونے استحصالی نظام میں مسلمان دنیا بھی رول رہی ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز رول رہی ہیں, اور ورکنگ کلاسز جو ہیں تباہ و برباد ہیں, اور پوری سویلائزیشنز کے اوپر ایک کلچرل, اکنامک اور پولیٹیکل اسالٹ ہے. ان کی ریسورسز کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کی مین پاور کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کو لوٹا جاتا ہے. اور ہم بجائے اس کے کہ اس چیز کو ایڈریس کریں, ہم فکر کر رہے ہیں کہ آج سے 2000 سال بعد عباس ٹھیک ثابت ہو گئے یا تیمور احمد. Forget about it. It's an irrelevant debate. ٹھیک ہے, مارکس نے کہہ دیا, so what, who cares? ٹھیک ہے نا, I don't care. Because when that period of history comes about, then we'll know. You and I will not know, they'll know whether Marx was right or wrong. So anyway, ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جب عباس میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اوپر بجلی بلب چل رہا ہے, اور جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بلب کی ایجاد, آؤ مل کر بیٹھیں اور ہم پاکستان میں اپنے بلب بنائیں, یا ہم پاکستان میں اپنی گاڑی بنائیں, یا ہم کوئی بھی کام کریں, تو ہم جب آپ اور میں بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ مسلمان ہوں, میں کرسچن ہوں, کوئی تیسرا بندہ سکھ ہے, کوئی چوتھا بندہ ایتھیسٹ ہے, کوئی پانچواں بندہ کچھ اور ہے, مگر جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, تو ہم کس طرح کام کرتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آئیں روحانی کتاب میں سے جا کے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا انجن کیسے بنانا ہے, یہ تو نہیں ہم کرتے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ فورس کیا ہوتی ہے, ٹارک کیا ہوتا ہے, تھوڑی فزکس پڑھیں گے, پھر اس کے بعد تھوڑی انجینئرنگ پڑھیں گے, میٹل کو کس طرح شیپ کرنا ہے, ورک کرنا ہے, پسٹن کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح بناتے ہیں, کاربوریٹر کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ہم اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں. کریکٹ. تو مارکس بھی آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے, مارکس آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ سائنٹیفکلی آپ اپنی سوسائٹی کو اسٹڈی کریں. سوشل سائنس ہے یہ کہ آپ ریلیجیسلی نہ اسٹڈی کریں, آپ سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں سوسائٹی کو. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے عباس, کیونکہ آپ ریلیجیس بھی ہیں, مگر آپ ضرور یہ کہتے ہوں گے کہ ریلیجن اور سائنس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو چلیں سائنس کو اپلائی کریں نا. سائنٹیفکلی اسٹڈی کے پرابلم ہے کیا پاکستان کا, لیٹ سے اکنامک پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر سائنٹیفکلی اس کا سولوشن بھی نکالیں کہ کیا ہے. مارکس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ خاص ریلیجن پہ نہیں لکھا. یہ 2 پیراگراف کے علاوہ آپ مجھے نکال کے دکھائیں کہ مارکس نے ریلیجن پہ کیا لکھا. کچھ ہے ہی نہیں. کوئی کتاب دکھا دیں, ہے ہی نہیں. یہ پیچھے کتابیں لگی پڑھی مارکس کی ساری. ٹھیک ہے جی, ساری کتابیں مارکس کی کیا ہیں, سائنٹیفک انالیسس آف کیپٹلزم, داس کیپٹل کے 6 والیوم, سائنٹیفک انالیسس آف ہسٹری, جس کو وہ ہسٹوریکل مٹیریلزم کہتا ہے, کہ کس طرح ایک دور سے دوسرے دور سے تیسرے دور سے چوتھے دور میں جو ٹرانزیشنز ہوئی ان کو ریلیجیسلی نہیں سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتا ہے. کون سی کلاسز اوپر آئیں, کس نے کیا ایکشن کیا, کس نے کیوں یہ کیا, کس نے کیوں وہ کیا, اس کی کیا موٹیوز تھیں, اس کے کیا عزائم تھے, وغیرہ وغیرہ, ساری چیزوں کو سائنٹیفک. سوشل سائنٹسٹ. ہم جب نیوٹن کو پڑھتے ہیں یا ہم آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں, ہم کسی اور کو پڑھتے ہیں, تو ہم اس سے کوئی ریلیجیس ڈیبیٹ تو نہیں شروع کر دیتے. ہم کہتے ہیں یار ہی از میکنگ اے سائنٹیفک انالیسس آف گریوٹی, اور ہم بھی سمجھیں کیا کہہ رہا ہے. مگر جب ہم کارل مارکس کے سائنٹیفک انالیسس آف کیپٹلزم کو یا ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اڑ جاتے ہیں, نہیں یہ نہیں قبول. ہمیں ہر چیز میں ہمیں سائنس قبول ہے, مگر تاریخ اور سماج کو سائنسی طریقے سے دیکھنا ہمیں قبول نہیں. میں بتاؤں کیوں نہیں قبول. اس لیے نہیں قبول کیونکہ آپ کو وہ نتائج نہیں پسند آئیں گے. شاید آپ کو پسند آئیں, مگر جن لوگوں کو وہ نتائج نہیں پسند آئیں گے, جب آپ سماج کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں گے, وہ لوگ ہمیشہ اس چیز میں روڑے اٹکائیں گے کہ آپ اس چیز کو سائنٹیفکلی نہ سمجھیں, آپ کیپٹلزم کو سائنٹیفکلی نہ سمجھیں. مارکس نے کیا تھیوری ہے مارکس نے سائنٹیفکلی یہ پروو کیا کہ کیپٹلزم کے اندر جو کیپٹلسٹ ہے وہ مزدور, جو کیپٹلسٹ کا منافع ہے, اور جو انٹرسٹ ہے, اور جو رینٹ ہے, یہ 3 بڑی کیٹیگریز ہیں کیپٹلسٹ کے دولت کی, لیٹ سے. ٹھیک ہے, یہ تینوں
कैटेगरीज दर हकीकत सरकद्र जायद पर बुनियाद रखती हैं, यानी कि मजदूर के इस्तेसाल पर बुनियाद रखती हैं। ये बात उसने रिलीजियसली नहीं प्रूव की, उसने शायरी के जरिए नहीं साबित की, उसने इकोनॉमिक्स के जरिए साबित की, इकोनॉमिक एनालिसिस किया कैपिटलिज्म का, और ये प्रूव किया कि देखो कैपिटलिस्ट ने सारी प्रॉपर्टी को मोनोपोलाइज किया हुआ है, आप मजबूर हैं कि आप कैपिटलिस्ट के लिए काम करें, और कैपिटलिस्ट आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर करेगा जिसमें आप अपनी ही बनाई हुई मेहनत का एक हिस्सा आपको मिलेगा और बाकी हिस्सा जो है कैपिटलिस्ट की जेब में जाए। ये उसने बारीकी से साबित किया। यही बात जो है ना, वो ये तो थंडर स्टॉर्म है यार। मुझे एक बंदा मिला एक प्रोटेस्ट पे, एक दीनी जमात से वो बंदा था, कहता डॉक्टर साहब मैंने आपके सारे लेक्चर सुने, और मैं जब आपके लेक्चर सुन रहा था तो शुरू में तो मैं आपके खिलाफ था, मैं आपके लेक्चर सुन इसलिए रहा था कि मैं आपको उल्टाऊंगा, तो मगर जब मैंने आपके लेक्चर्स वगैरह सुने तो उसमें आपने जब एक बात की ना, मैं तो उसमें यूं इस तरह घूम गया। मैंने कहा कौन सी बात थी? कहता डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि ये जो सारी दौलत है ये गरीबों के इस्तेसाल पर बुनियाद रखती है। इतनी सी बात, एक जुमले में बात आपकी मुकम्मल हो जाती है। कहते जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा तो दिमाग ही यूं घूम के पलट गया, और मैं आपकी बाकी से बातों से आज भी इत्तेफाक नहीं करता, मगर इस बात ने मेरी दुनिया तब्दील कर दी। और जो बंदा इस बात को समझ जाए कि यार वो तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी आइडिया है, इस आइडिया को देखो अब सप्रेस करने के लिए हर डायरेक्शन से जो है ना वो प्रोपेगेंडा है, ताकि ये बात ना लोगों के सामने है। और मैं भी ये बात लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। आपको नहीं अच्छी लगती मार्क्स की एपिस्टेमोलॉजी, ना अच्छी लगे। आपको नहीं अच्छी लगती मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, भाड़ में जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता मुझे। उसके आपके मेटाफिजिक्स पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अच्छा लगता, आई डोंट केयर, क्योंकि मार्क्स ने भी सारी जिंदगी, वो तो उसकी शुरुआत थी, जो उसने उससे साबित किया वो क्या था, वो ये था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, कि साइंटिफिकली उसने प्रूव किया कि ये एक इस्तेसाली निजाम। इस वजह से मार्क्स से घबराते हैं, अदरवाइज तो एथिस्ट तो बड़े आए हैं और गए हैं सब तारीख में, मगर मार्क्स से जो खतरा है ना वो ये नहीं है कि वो एथिस्ट है। मार्क्स से जो खतरा है वो ये है कि वो गरीबों की हिमायत करता है और अमीरों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करता है, और साइंटिफिकली ये साबित करता है कि सरमायादार और जागीरदार गरीबों का इस्तेसाल करता है। इस वजह से जो वो तबका है वो बार बार कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म पर अटैक करता है, और अटैक भी वो इसी बुनियाद पे करता है जो आपने रखी है, क्योंकि वो उस बुनियाद पे बात ही नहीं करना चाहता जो असल इशू है, और वो असल इशू ये है क्योंकि वो अपने इस्तेसाली निज़ाम को कायम रखना चाहते हैं। मार्क्स ने उस इस्तेसाली निज़ाम के हकायक साइंटिफिकली अवाम के और लोगों के और इंसानियत के सामने रखे। डॉक्टर साहब बस मैं ये 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि जब मैं कोई सवाल करता हूँ, आप तो ये बेशक जानते हैं, लेकिन देखने वालों के लिए, तो मैं अपना आइडिया नहीं प्रेज़ेंट कर रहा, ये मैं नहीं सोचता, मैं एज़ अ जर्नलिस्ट सिर्फ़ सवाल रखता हूँ ताकि एक सिंथेसिस निकल सके बात का। दूसरी बात, अगर कभी खाकम बदहन जो आपने एग्ज़ाम्पल दी, मैं अज़रा तफन्नुन कह रहा हूँ, कि कभी ये मौका आया कि आप में से और मुझ में से किसी एक ने पीएम बनना हुआ, तो आप यकीन करें मैं बहुत आप असातिज़ा में से हैं, मैं बाइज़्ज़त तरीके से पीछे हट जाऊँगा। आप असातिज़ा में से हैं, आपसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हो भी नहीं सकता, आपसे हम सीखते हैं। आखिरी बात, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स पे जो तनकीद है वो इसका मौज़ू नहीं था, वो तो सिर्फ़ हम रिवीजन को बात कर रहे थे उस पे। बस मुझे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान की जो रियासत, और जब मैं रियासत कहता हूँ तो मेरा पहला नुक्ता नज़र या पहला जो मेरा हिट मैं कर रहा हूँ, वो मैं एस्टेब्लिशमेंट को कर रहा हूँ। अब उसके किरदार को किस तरह समझते हैं कि उसने क्या मज़हब को इस्तेमाल किया और क्या अभी भी कर रही है हमारी पूरी सोसाइटी के फैब्रिक को यहाँ तक लाने के लिए? अच्छा, पहले तो ये कि मैं भी जब आपका जवाब दे रहा होता हूँ तो दर हकीकत मैं आपका जवाब नहीं दे रहा होता हूँ, मैं तो जी, जी, जी। उस नुक्ता नज़र का जवाब दे रहा होता हूँ जो अमूमी तौर पर पाया जाता है। तो अगर मैंने कुछ अज्यूम किया आपके हवाले से तो नहीं, नहीं, आई नहीं, अपोलोजाइज, आपने बिकॉज़ बिल्कुल नहीं ऑब्वियसली किया, मैं आपने नहीं जानता कि आपके क्या जी, ख़्यालात और जी, सो व्हेन आई स्पीक इन अ वे कि जैसे मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, दर हकीकत शायद मैं आपसे नहीं मुखातिब, आपके ज़रिए मैं औरों से मुखातिब हो रहा हूँ, उस नुक्ता नज़र से ख़ास तौर पे। जहाँ तक आपने पीएम-शीएम की बात की तो मेरे भाई मुझे तो वैसे सच्ची बात है शौक ही नहीं है कि मैं पब्लिक ऑफिस में रहूँ, क्योंकि मेरा जो इस वक़्त काम है वो यही है ज़्यादा कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ पॉलिटिकली एंड सो ऑन।
anyway, so but thank you for that. That's very kind of you to say that. Very sweet of you. Definitely देखें रियासत ने मजहब को आज से नहीं बड़े अरसे से इस्तेमाल करती आई है अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए. ये तो बड़ी लंबी इसकी अपनी तारीख है और हम मुगलों के दौर के अंदर भी देख सकते हैं कि ऐसा हुआ करता था. और मुगल जो थे वो एक मखसूस किस्म के कभी नक्शबंदी और कभी चिश्ती वगैरह जो ऑर्डर्स एक्सक्यूज मी उनको बहुत पेट्रोनाइज किया करते थे, उनको बड़ा सपोर्ट किया करते थे. हालांकि वो खुद ऐसा इंप्रेशन दिया करते थे जैसे हमारा बादशाहों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं और हम तो इनको लिफ्ट नहीं कराते वगैरह. मगर हकीकत ये थी कि दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल मैनेजमेंट फॉर द मुगल एम्पायर. लोग इस पे बड़ा एहतजाज करेंगे मगर ये तारीख का ये भी एक हिस्सा है. सो वो उस पीरियड में भी ऐसे हुआ करता था और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं. अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया. कलिंगा के लोगों को मार पीटने के बाद उसने कहा मैं बुद्धिस्ट हो गया हूँ. चंद्रगुप्ता मौर्य ने एक हिंदुइज्म अपना डेवलप किया और उसमें से डेवलप हुआ जिसका अपना एक बड़ा रोल रहा हिस्ट्री में और तारीख में. सो दिस इज नॉट ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि रियासत जो है वो मजहब को अपने साथ जोड़े या इस्तेमाल करे, बल्कि हिस्ट्री में तो होता ही आया है. ये तो पहली दफा हिस्ट्री में सिर्फ अब जाके हुआ कि रियासत ने ये कहा कि हमारा मजहब से कोई ताल्लुक नहीं. ये एक्चुअली तारीख में एक अजूबा है अगर पूरी तारीख देखी जाए इंसानी की. ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिपार्चर है इंसानी तारीख में कि रियासत ये कहे कि हमारा मजहब से ताल्लुक नहीं. और ये सिर्फ एक जदीद दौर में ऐसा होना शुरू हुआ एनलाइटनमेंट के बाद कि रियासत और मजहब के मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जुदा हुए इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल ऑपरेशन. ऑफ कोर्स हम उन लोगों की आर्ग्यूमेंट भी कबूल कर सकते हैं या उसको उनको भी देख सकते हैं जो मिसाक मदीना की तरफ इशारा करते हैं और ये कहते हैं कि उसमें तमाम मज़ाहिब और मसलक के लोगों को के हकूक़ और बराबर के हकूक़ जो थे वो गारंटीड थे और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी गारंटीड थी. लिहाजा जैसा गांधी साहब का शायद आप जिक्र कर रहे थे तो ब्रेक में, तो वो इससे नतीजा ये अखज़ करते हैं कि रियासत का बजाते खुद मजहब नहीं होता, लोगों का मजहब होता है. रियासत का काम है लोगों के साथ इंसाफ करना एविडेंस की बुनियाद पे. सो व्हिच इज़ आई थिंक वेरी रीजनेबल सोल्यूशन तो और रीजनेबल आर्ग्यूमेंट टू मेक. मगर बहरहाल पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं मजहब को छोड़ते हुए, जब हम हिस्ट्री को का पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि रूलर्स ने हमेशा मजहब को इस्तेमाल किया. वेरियस रूलर्स ने मजहब को इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए. ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी ये कहा कि शराब के प्याले तोड़ दिए और ये कहा कि मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा अगर हम इस जदोजहद में कामयाब हो जाएं. मगर दूसरी तरफ जो लोग खड़े थे वो कोई हिंदू नहीं थे और वो कोई काफिर नहीं थे, वो भी मुसलमान थे, वो भी इब्राहिम लोधी की फोर्सेस खड़ी थी मगर उसने उसको भी मजहबी रंग ही दिया कि ये एक मजहबी जंग हो रही है. तो ये हमें तारीख में अक्सर नजर आता है और ऐसे होता है. और पाकिस्तान की रियासत ने भी ऐसे किया. एक नैरेटिव को अभी इंडिया की रियासत भी ऐसे कर रही है. आप देख रहे हैं मोदी की हुकूमत जो है वो एक हिंदुत्व रियासत कायम करने की कोशिश कर रही है. और पाकिस्तान की रियासत में भी हमने यही देखा कि ऐसे हुआ कुछ पीरियड्स पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसे कुछ मिक्स्ड किस्म की मैसेजिंग की गई जो कि एक दूसरे को एक फिक्रा दूसरे फिक्रे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था मगर चलने दिया गया. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मुल्क का नाम कई दफा तब्दील हुआ. पहले रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वगैरह के दरमियान तब्दील होता रहा. फिर हमने वो पीरियड भी देखा जब अयूब खान ने कुछ रिलीजियस उलमा तलुए इस्लाम वगैरह को प्रमोट वगैरह भी किया या कम से कम उनको कुछ आप कह सकते हैं कि बेहतर मौके दिए अपनी बातचीत करने के लिए. मौदूद हिसाब को सप्रेस किया जमात इस्लामी को, खास तौर पे जब जमात इस्लामी ने फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के बाद अयूब खान के खिलाफ तहरीक शुरू की. और वो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस यही थी जिसमें अयूब खान ने ये कहा कि दूसरी बीवी से शादी करने से पहले आप पहली बीवी से लिख कर इजाजत लें. तो मौदूद हिसाब ने कहा कि ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम पहली बीवी से लिख कर इजाजत लें, ये शरई बात नहीं. दैट इज द रियलिटी. आप उठा के देख लें, यही डिबेट हो रही थी उस वक्त. फिर इस्लामिक सोशलिज्म जुल्फिकार अली भुट्टो का आया तो उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
وہ چیزیں شامل تھیں، اور احمدیز کو بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے جو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے سو. پھر اس سے بھی زیادہ ہمیں ایک پیریڈ نظر آیا 80s کا، جس کے اندر ایک اور مخصوص قسم کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سامنے آئی. اور وہ پیریڈ تھا جب مودودی صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ زیادہ ریاست اس کو زیادہ پسند کرتی تھی. تو وہ ضیاء کا پیریڈ تھا، اس میں وہ جہاد کا پورا ایک ایپریٹس بھی لانچ ہوا. تو وہ جب ایپریٹس لانچ ہوا نا عباس، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ، کیونکہ اس کے پیچھے سامراج کی قوت شامل تھی، امپیریلزم کی، امریکہ کی، سعودی عربیہ کی دولت شامل تھی اس کے پیچھے، ریاست کا سپورٹ تو تھا ہی. تو وہ باقی ساری کی ساری جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی نا اس کے اوپر چھا گیا. اس میں اقبال کے اسکالرز بھی تھے، اقبالیات کے اسکالرز بھی ختم ہو گئے. اس میں غلام احمد پرویز کی انٹرپریٹیشن ختم ہو گئی. اس میں سر سید احمد خان کی جو اسکول آف تھاٹ وغیرہ تھے، نیچری جن کو کہا جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا. اس کے اندر مطلب ہے کہ اس نے بلڈوز کر دیا باقی. اس میں جو بریلوی وغیرہ تھے وہ بلڈوز ہو گئے. اس نے بلڈوز کر دیا ساری کی ساری اسلامک ماڈرنسٹ اسکول آف تھاٹ وغیرہ وغیرہ، سب کچھ اڑ گیا اس کے اندر. کیونکہ وہ اتنا، اگر وہ پہلے بہت سارے مختلف اسکولز آف تھاٹ تھے جو کہ ایک دوسرے سے ڈیبیٹ اور ڈسکشن کرتے تھے، اور اس میں ایک وائٹیلٹی بھی تھی اس ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں، ان دا سینس کہ وہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور بڑے پیمانے پر ڈیبیٹ تھی، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنا چاہیے. مگر وہ اب ڈیبیٹ ختم ہو گئی کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ باقیوں پہ بالکل پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر گیا، انٹلیکچولی نہیں مگر پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر گیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے کولڈ وار کے پروجیکٹ کا حصہ بن گیا، اور وہ جہادی پروجیکٹ تھا. اس نے پوری کی پوری جو ہماری ریلیجن کے اندر ڈیبیٹ تھی اور باہر بھی ڈیبیٹ تھی، جو سوسائٹی میں ڈیبیٹ تھی، اس کو ٹوٹلی ایک اور ڈائریکشن میں لے گیا. کیونکہ وہ سامراج نے اس کو انسٹرومنٹلائز کیا ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہی تھا کہ انہوں نے اپنے ایک دشمن کو ڈیفیٹ کرنا تھا، یعنی کمیونسٹ بلاک کو، سوشلسٹ USSR وغیرہ کو ڈیفیٹ کرنا تھا. اس مقصد کے لیے انہوں نے اخوان المسلمین کو یوز کیا، اسی مقصد کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی اور مجاہدین وغیرہ سب کو استعمال کیا، اور وہ استعمال ہونے کے لیے تیار تھے. یہ فیکٹس آف ہسٹری ہیں. Who can deny it today؟ اور آج عباس جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری اسلام کے اعتبار سے، جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہے جو کہ کولڈ وار میں پیدا ہوئی ایک مخصوص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ سوشلزم کو شکست دی جائے اور کیپٹلزم کو محفوظ کیا جائے. میرے بھائی، اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے اگر یہاں پہ کوئی اسلامی ریاست قائم کریں گے تو وہ تو پھر ایک عجوبہ ہی ہوئے گی، کیونکہ یہ سوچ ہی در حقیقت سامراجیوں کی پیدا کردہ تھی اس دور کے اندر جب سامراجیوں نے اپنے عزائم حاصل کرنے تھے. اور یہ اس لہٰذا یہ ایک انڈیپینڈنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل پروسیس، ایک آرگینک انٹلیکچوئل پروسیس مسلمانوں کے درمیان جو ہوا ہو، اس کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئی. اگر وہ ہوتی نا تو وہ یہ اور چیز ہوتی، اور اس میں کوئی ہوپ بھی ہو سکتی تھی. مگر یہ اس کولڈ وار کی پیداوار، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کولڈ وار کی پیداوار کی بنیاد پر جو ریاست قائم ہوگی وہ اس سماج کو ترقی کے رستے پر لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ وہ موجودہ کانٹرڈکشنز کو اور زیادہ اسٹرینتھن اور شارپن اور تیز کرے گی، اور انفیکٹ ایسی سچویشن میں مسلمانوں کو ڈال دے گی جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ہم طاقتور ہو پائیں اور سامراج سے کا مقابلہ کر پائیں، در حقیقت ہم پہلے سے بھی زیادہ اس غلامی کے نظام میں دھس جائیں گے. جس طرح کہ آج ہم افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر طالبان کی حکومت جو ہے وہ غلامی سے باہر نہیں نکال سکتی. جو حکومت یہی نہیں مان سکتی ابھی تک کہ بچیوں کو اور خواتین کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے، کام کرنے کا حق ہونا چاہیے، جن کو آج تک ہم یہ کنونس کر رہے ہیں کہ حضور پاک کی زندگی اٹھا کے دیکھیں اور ان کی بیویوں کی زندگی دیکھیں اور کس طرح انہوں نے شانہ بشانہ جدوجہد کی، اور لہٰذا حضرت خدیجہ کی زندگی دیکھیں وغیرہ وغیرہ، وہ تجارت بھی کیا کرتی تھیں.
تو ابھی تک اگر ہم یہی کنوینس کر رہے ہیں کہ خواتین کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی، تو پھر اس ریاست سے آپ کو کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ترقی پسند معاشرہ قائم کر سکے؟ جو آج تک یہ کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ ہم آدھی آبادی کو ہم جدید معیشت میں ہی شامل نہ کریں، کسی نہ کسی اعتبار سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تم گھر رہنا، تم کمپیوٹر انجینئر بننے کی تمہیں ضرورت نہیں، تمہاری پرائمری ذمہ داری یہ کہ تمہیں بچوں کو سنبھالنا ہے. آج تک ہم اسی چکر سے نہیں نکلے. تو آدھی سے زیادہ آبادی کو تو آپ نے جو جدید معیشت اور اس کے نتیجے میں جو ذہنی نشو و نما اور انٹلیکچوئل سٹیمولیشن ہے اس میں آپ شامل کرنے کے لیے آج تک ہم ان سے لڑی جا رہے ہیں اس بارے میں کہ نہیں بچیوں کو بھی تعلیم اور بھی دیں اور ان کو ٹیچرز اور ڈاکٹرز اور انجینئرز اور بزنس ویمن اور یہ سب. حالانکہ ویسے میں بزنس کے خلاف ہوں مگر اس حوالے سے تو مطلب ذہن کی نشو و نما تو ہوتی ہے نا، اس میں ذہن کی نشو و نما تو ہوتی ہے جب آپ ساری زندگی کے تمام شعبوں میں حصہ لیتے ہیں تو تبھی آپ ان شعبوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ایک اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں کیپٹلزم کے خلاف ہوں، میں تھرو آؤٹ آج 2 گھنٹے کیپٹلزم کے خلاف بات کرتا ہوں، مگر کیپٹلسٹ کے پاس بھی ایک اسکل ہوتی ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے. آنٹرپرینورشپ بھی ایک اسکل ہوتی ہے. اکاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے، کیسے چیزوں کو چلانا کیسے ہے، مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، یہ بھی ساری اسکلز ہوتی ہیں جو سوشلسٹوں کو بھی سیکھنی چاہیے. ہمیں نہیں آتی، کیپٹلسٹ کو بہتر آتی ہیں ہم سے. اور سوشلسٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اسکلز نہیں سیکھتے جو کیپٹلسٹ کو آتی ہیں. اور جب تک وہ سوشلسٹ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ تمام نالج کو ماسٹر کریں جس کی بنیاد پہ کیپٹلزم ایک سپیریئر سسٹم بنے. اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم کبھی نہیں کامیاب ہوں گے اگینسٹ دا ویسٹ جب تک ہم ان تمام نالج کو نہیں ماسٹر کرتے جس کی بنیاد پہ ویسٹ کامیاب ہوا. یہی سر سید کا سبق تھا، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا سبق تھا. بھائی جب تک آپ ان چیزوں کو ماسٹر نہیں کریں گے، اس کو ماسٹر کریں گے تو پھر آپ ان کی غلامی توڑیں گے. اس سے آپ پیچھے چلے جائیں گے اور کہیں گے میں نے تو یہ پڑھنا ہی نہیں سب کو جو انہوں نے لکھا ہے کیونکہ یہ تو سارا کفر ہے جو بھی. کہاں سے آپ آگے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے. سو یس we have to engage with the West, but engage with them on our own terms in a way in which جس میں کہ ہم اس سائنس، اس لٹریچر، اس سوشل سائنس کو سمجھیں، پڑھیں، انگیج کریں اور اس میں سے کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیا ہمارے ساتھ سنتھسائز ہو سکتا ہے، کیا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بڑی لمبی ڈیپ انوالومنٹ اور انگیجمنٹ چاہیے جو مجھے اس وقت اس مخصوص کولڈ وار کے بنائے ہوئے ریلیجس انٹرپریٹیشن میں قطعی طور پر نظر نہیں آتی. شکریہ. ڈاکٹر صاحب بس آخری سوال آپ کے لیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس سنگل نیشنل کریکولم آ گیا ہے، اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے آپ اس سے واقف ہوں گے. میں نے پہلے بھی رحمت للعالمین اتھارٹی کا اگزامپل دیا جو اس کا مینڈیٹ ہے. اس کے بعد جس طرح اب ٹی ایل پی کا رائز ہے اور ہم گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ اب صرف یہ کہہ کر کہ تم نے اخبار میں آیت باز لگا دی مار دیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے پشاور میں ایک بندے کا قتل دیکھا کہ جس نے کلیم کیا تھا وہ نبی ہے. جس طرف یہ سوسائٹی جا رہی ہے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اگر ڈرنا نہیں چاہیے یا ڈرنا چاہیے تو آپ کو کوئی خود رے آف ہوپ نظر آتی ہے؟ اور اس کا میں ریفرنس ضرور دوں گا کہ ابھی ریسنٹلی جو کے پی کے میں پولز ہوئے، آپ کی پارٹی کے پہلے میئر جیتے ہیں، اس کے پالیٹکس میں بھی آپ کو پھر کوئی رے آف ہوپ نظر آتی ہے؟ جی عمران خان نے کہہ دیا اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے. تو میں بھی اس چیز سے گھبراتا نہیں ہوں. دیکھیں یہ تو تاریخ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، سویلائزیشنز کے ساتھ آتے ہیں، ملکوں کے ساتھ آتے ہیں، پارٹیز کے ساتھ ہوتی ہیں، سوچ اور فکر کے کسی فلسفے کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. تو میں تو بالکل ایسے ان لوگوں میں نہیں ہوں جو یہ آپ کو کہیں کہ سب لٹ گیا، مر گیا، تو ختم ہو گیا اور بھاگو پاکستان سے نکل جاؤ اور گیو اپ ہوپ وغیرہ. میں تو اپنی ساری زندگی میرے پاس پی ایچ ڈی ہے، کسی وقت بھی میں چاہتا تو میں باہر کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھا سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ، مگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں. آئی بلیو ان مائی پیپل، آئی سنسیئرلی ڈو. اور میں سمجھتا ہوں کہ the night وہ دوستویفسکی نے کہا تھا اور کیا خوبصورت بات ہے کہ when the night is blackest, when the night is darkest, the stars shine brightest. تو جتنی رات اندھیری ہوتی ہے اتنے ہی
اتنی ہی خوبصورتی سے سیارے جگمگاتے ہیں, اتنی ہی ان کی روشنی زیادہ نظر آتی ہے. تو رات اندھیری ضرور ہوگی, مگر اس اندھیری رات میں وہ دیے جو آج بھی ایک سنجیدہ سوچ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, وہ اتنے ہی زیادہ نمایاں نظر آئیں گے, اور ان کا, کیونکہ ان کا پیغام مضبوط ہے. میری امید یہ ہے کہ شاید میں بھی ان میں کبھی شمار ہو جاؤں, مگر ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں محسوس ہوتا. مگر میں یہ فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں بہت مس گائیڈ کیا گیا ہے اس معاملے پر. دیر آر مینی ایگزامپلز, آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے, آپ نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے, جس میں ان لوگوں کو فرگیو بھی کیا گیا جنہوں نے حضرت ابو بکر کے پیریڈ کے اندر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, اور کچھ اور ایسے دعوے کیے جو کہ انتہائی کیا کہنا چاہیے اس کو, قابل اعتراض ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے اس ہسٹری کا کہ کچھ لوگوں کے خلاف جنگ کی گئی, ردا وارز جن کو کہا جاتا ہے, اور کچھ لوگوں نے کے ساتھ نیگوسیشن کی گئی, بات چیت کی گئی, اور ان نے کام سے غلطی ہوئی, اور ہم اپنی غلطی قبول کرتے ہیں اور آئندہ ایسی کبھی غلطی نہیں کریں گے, اور وی اپولوجائز وغیرہ وغیرہ, اور ان کو فگیو کیا گیا, اور وہ ٹرائبس پوری کی پوری انہوں نے پھر زکوٰۃ وغیرہ دیا, اور ان کے ساتھ مسئلہ رفع دفع ہو گیا ہے نا. تو یہ کیوں نہیں کوٹ کیا جاتا, اسی تو. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حنفی کم سے کم ٹریڈیشن کے اندر, کیونکہ ہم زیادہ تر ہم میں سے لوگ حنفی ہیں, مگر جو اس کا ایکچوئل پوائنٹ آف ویو ہے اس پر, وہ تو نہیں ہم اپلائی کر رہے, یہ بھی ایک ایبسولوٹ فیکٹ ہے. اچھا, پھر تیسری بات یہ ہے کہ یو سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ایکچوئل کویسچن تھا, وہ ایک ریلیجس کویسچن بھی تھا, مگر ایکچولی وہ ایک پولیٹیکل کویسچن بھی تھا. ریلیجس سے زیادہ وہ ایک پولیٹیکل کویسچن بھی تھا, کہ ریاست کو ایک چیلنج تھا, جو نئی ایک انقلابی ریاست قائم ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, وہ ایک پولیٹیکل چیلنج تھا. یہ کوئی عام غریب بیچارہ چلتا پھرتا نہیں, یہ نہیں مسئلہ تھا حضرت ابو بکر کے پیریڈ کے اندر. جن لوگوں کے خلاف حضرت ابو بکر نے جہاد کیا, جنگ کی, اور ان کو شکست دی, جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیا نام ہے, تو میں وہ ایک پولیٹیکل فائٹ تھی. ان کے پاس بھی بڑے بڑے قبیلے تھے, فوجیں تھیں, اور وہ لڑ رہے تھے, اور وہ ایک پولیٹیکل بیٹل تھی. اب دیکھیں, کوئی راہ جاتا بندہ, کوئی فیکٹری کا مینیجر جو شری لنکا سے آیا ہو, جو اردو کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا, وہ کوئی پوسٹر اگر اتار دے تو آپ اسے پوچھے بھی نہ, آپ مطلب اس کو موقع بھی نہ دیں, اس کو سمجھے, یعنی آپ کو برا لگا, میں سمجھ سکتا ہوں, مگر آپ اس کو, کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی کوئی اس میں انٹینشن ہی نہیں شامل, اور وہ کوئی ریاست کی نمائندگی نہیں کر رہا, وہ آپ کی ریاست کے خلاف کوئی پولیٹیکل ریوولٹ نہیں کر رہا. اگر فرض کریں کہ کسی کا کارڈ مجھے ملتا ہے, وزٹنگ کارڈ مجھے ملتا ہے, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا واقعات ہو چکے ہیں, میں وزٹنگ کارڈ کو نکال رہا ہوں اپنے ڈراور میں سے. فرض کریں مجھے کوئی وزٹنگ کارڈ ملتا ہے, کوئی مجھے دے دیتا ہے, اور میں اس پہ غور نہیں کرتا, میں دیکھتا ہوں, میں اس کو ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں کہ میں نے تو اس بندے سے بات کرنی نہیں, میں ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں, اور اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو, یا اس بندے کا نام جو ہے وہ وہی ہو, تو میرے پہ بلیسفیمی کا ایلیگیشن لگ جائے, تو کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں, یا کیا آپ اس کو ایکویٹ کر سکتے ہیں ان ردا وارز کے معاملات کے ساتھ؟ بالکل نہیں کر سکتے, ٹوٹلی نہیں کر سکتے. کوئی انٹینشن نہیں شامل, کوئی ریوولٹ نہیں ہو رہا ریاست کے خلاف, ایک غلط فہمی ہے, وہ معافی بھی مانگ رہا ہے مگر اس کو معافی بھی نہیں ملنے لگی وغیرہ. سو اس طرح کے درجنوں کیس ڈاکیومنٹڈ ہیں, لائرز نے ان کو ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ اس طرح کے کیسز ہیں. تو سو اینی وے, تو یہ جو ایک قسم کی کریزینس سی پیدا ہو گئی ہے. وہ ایک لڑکا تھا, اس نے سوال نہیں صحیح سمجھا, کسی مولوی صاحب نے کوئی سوال پوچھا, اس نے سوال نہیں صحیح سمجھا, اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کر لیا, اس کے بعد وہ اتنا پچھتایا, اس نے جا کے اپنا ہاتھ کاٹ دیا, اور ہاتھ اپنا مولوی صاحب کو پریزنٹ کر دیا کہ یہ گستاخ ہاتھ تھا, میں نے اب کاٹ دیا. دیکھیں, دس از اے کائنڈ آف, کیا میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے مذہب کو بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائے کہ دس واز ناٹ واٹ جو وہ معاملات تھے وہ یہ نہیں تھے, وہ اور معاملات تھے, یہ اور معاملات ہیں, اور ہمیں
ان کو ان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. بٹ بہرحال یہ تو ہو گئی اس مخصوص مسئلے پر گفتگو. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو اوور آل آپ نے بڑا سوال پوچھا ہے کہ whether I'm hopeful or not. کبھی کبھار میں اپنے لیکچرز وغیرہ میں پیسمسٹک نوٹ پر بھی ختم کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے صرف کہ میں لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ختم ہو گیا بس, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ریٹوریکل ہوتا ہے موسٹلی, وہ ایز اے ریٹوریکل ڈیوائس میں استعمال کرتا ہوں. مگر تاریخ کے بڑے پیمانے میں جب اس سوال کو دیکھتا ہوں تو آئی ایم آلویز آپٹمسٹک. اور میں اس لیے آپٹمسٹک ہوں کیونکہ میرے بھائی یہ جو قوتیں ہیں, یہ جو بنیادی ہماری پوری ملک نہیں, ہماری پوری سویلائزیشن میں جو بنیادی کانٹرڈکشنز ہیں ان کو حل نہیں کر سکتے. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ان کو گراس بھی نہیں کر سکتے فلی. حل کرنا تو وہی حل کر سکتا ہے جو پہلے اس کو سمجھے تو صحیح کہ یہ معاملہ ہے کیا. They cannot solve the contradictions. You cannot solve the contradictions of the modern world simply by changing your facial hair. بری لگے گی آپ کو یہ بات, مگر یہ حقیقت ہے کہ جو مسائل ہیں مسلم سیولائزیشن کے, جو ہماری بیکورڈنس ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جس سنت کو اپنانا ہے وہ آپ نہیں اپنا رہے. وہ سنت یہ تھی کہ آپ کو ظلم کے خلاف, استحصال کے خلاف اور جبر کے خلاف جدوجہد کرنی پڑے گی, اور مظلوم کے حق میں, غریب کے حق میں, محکوم کے حق میں جدوجہد کرنی پڑے گی, اور ایک منصفانہ نظام قائم کرنا پڑے گا جو اس استحصال سے ہمیں نکالے. ویسٹ کے استحصال سے, سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے استحصال سے, اور ہمارے اپنے حکمران طبقے کے استحصال سے نکالے. یہ سینٹرل کوسچن ہے ٹوڈے. اب میرے لیے, کیونکہ آج ہماری پوری تھیم اس چیز پہ رہی ہے, اب میرے لیے دیکھیں مولانا بھاشانی ایک عظیم لیڈر ہے, وہ ریلیجس آدمی ہے, مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے لیے وہ عظیم اس لیے ہے بیکاز ہی اسٹوڈ فار دا پیزنٹس, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام بھی یہ تھی کہ غریبوں کے حق میں نے بات کرنی. تو میرے لیے وہ ایک عظیم آدمی, میرے وہ لیڈر ہیں. ہم نے کمیونسٹوں نے, پاکستان کے مارکسسٹوں نے, سوشلسٹوں نے, کمیونسٹوں نے مولانا بھاشانی کی قیادت کے اندر جدوجہد کی تھرو آؤٹ دا لیٹ 1950s and 1960s. تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھئی کیوں آپ نے ایک ریلیجس لیڈر کو فالو کیا؟ بھائی کیونکہ ہمارے لیے یہ اہم ہی نہیں تھا کوشچن کہ وہ ریلیجس ہے کہ نان ریلیجس ہے. ہمارے لیے اہم یہ کوشچن تھا کہ وہ غریبوں کے حق میں یا امیروں کے حق میں. سیدھی بات ہے, یہ ہمارے لیے اہم ہمیشہ تھا, ہے اور رہے گا. سو فائنلی میں یہ کہوں گا کہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں پاکستان کی, وہ اکثر و بیشتر, تمام نہیں مگر اکثر و بیشتر جو بڑی بڑی مذہبی پارٹیاں ہیں, وہ اس سرد جنگ کی پیداوار ہیں, اور اس سرد جنگ میں انہوں نے سامراج کا ساتھ دیا, ظالموں کا ساتھ دیا, اور انہوں نے اپنی سوچ کو اور فکر کو بھی ایسے توڑا مروڑا کہ وہ ان سیاسی عزائم کا ساتھ دے سکیں اور اس کو جسٹیفائی کر سکیں, جس میں اسامہ بن لادن اور احمد زواری جیسے لوگ شامل ہیں. اور لہٰذا ایسی کوک سے کبھی بھی وہ سوچ جنم نہیں لے سکتی جو کہ ایسی ووم سے, ایسی روٹ سے کبھی بھی وہ پھل نہیں پیدا ہو سکتا جو کہ مسلمانوں کے لیے اور میرے لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, یا میری تہذیب کی, یا ساؤتھ ایشینز کے لیے وہ مشعل راہ بن سکے اور ہمیں مسائل سے نکال سکے. تو یہ کانٹرڈکشن ول بیکم کلیئرر اینڈ کلیئرر ٹو پیپل. یہ تضاد لوگوں کے سامنے مزید آتا چلا جا رہا ہے کہ گل تے تسی کردے ہو انصاف دی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بھی تسی لیندے ہو, عبادت بھی تسی کردے ہو, سانو بھی کہندے ہو جھوٹ نہیں بولنا, اے نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, مگر تسی کی کر کی رہے ہو ساڈے واسطے؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا, تسی کیتا کی ہے؟ تسی تہاڈا سارا مذہب جڑا ہے وہ لباس تے اوتے ہی آندا ہے تے مک جاندا ہے, تے باقی جڑے سماجی مسائل نے وہ ٹھیک ہے فکری اعتبار نال تے تسی گل کردے رہندے ہو, مگر انہاں دے اوتے کدے جڑے ساڈا فیکٹری ورکرز کا جو دن بدن استحصال ہوتا ہے اس کے خلاف ٹریڈ یونین کیوں نہیں آپ قائم کرتے, یا جاگیرداروں نے جو نجی جیلیں بنائی ہوئی اس کے خلاف انسانی تحریک کے لوگ تو اٹھ کے بار بار بات کرتے ہیں, یہ لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟
یا جو آنر کلنگز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، کسی بھی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آنر کلنگ جسٹیفائی ہو سکتی کبھی؟ کبھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ حضور پاک کی کی حضرت خدیجہ سے جو شادی ہوئی تو اس میں پروپوزل کس نے دیا؟ پتہ نا آپ کو؟ کس کو نہیں پتا؟ کو پڑھے تاریخ اس کو پتہ چل جائے گا. وہ فاطمہ مرنیسی کی کتابیں پڑھنی چاہیے، فارگوٹن کوئینز آف اسلام یا اسلامک ہسٹری پہ فاطمہ مرنیسی کی کتابیں پڑھیں، آئیں اوپننگ. اور وہ ساری چیزیں حدیث میں شامل ہیں، مگر ہمیں کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہے. سو اینی وے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، دے آر unable to solve the contradictions. آنر کلنگ کے خلاف آواز اٹھائیں. کتنا عرصہ انہوں نے جو ہے وہ جو ڈی این اے ایویڈنس آن ریپ ہے اس کو غیر شرعی ڈکلیئر کرتے رہے. سائنٹیفک جو ایویڈنس کی جو ماڈرن سائنس نے جو ہمیں نئے طریقے دیے ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیس تھنگس، اس کی وہ اپوزیشن کرتے رہے. سو آئی مین عباس، اتنے سارے سوال ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے جن پہ ان کی بالکل تاریخ کو آگے لے جانے کے بجائے انہوں نے جو ہے نا تاریخ کو پیچھے کھینچا ہے. بہت سارے سوال ہیں. ملٹری ڈکٹیٹرشپس کو سپورٹ کیا ان آر ہسٹری، ضیاء الحق ان پرٹیکولر. مشرف کو شروع میں اس کے ساتھ کیٹ اینڈ ماؤس تھا، پھر بعد میں خلاف ہو گئے. ایم ایم اے جو ہے وہ بڑی پرو مشرف تھی، آپ کو پتہ ہے. اور سامراج کا جو یہاں پہ اتنا بڑا ایک وہ پورا پروگرام تھا، آپریشن سائیکلون، اس کو سپورٹ کیا. پوری مسلم دنیا کے اندر ایلائڈ رے نیشنل لبریشن موومنٹس کے خلاف یہ تحریکیں چلاتے رہے. تو جو بادشاہتیں قائم تھی مڈل ایسٹ کے اندر، اس کے خلاف تو کبھی نہیں انہوں نے آواز اٹھائی. جو جمہوریتیں قائم ہوئی اس کے خلاف انہوں نے تحریکیں چلاتے رہے. ایسے ہی ہوا نا. تو جو سعودی مونارکی وغیرہ کی بادشاہتیں ہیں، ان کے خلاف تو کبھی انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا سیریس لیول پہ. انفیکٹ وہاں سے تو ایڈ اسسٹنس آتی رہی. سو دیٹ از مائی پوائنٹ کہ فائنلی ٹو کنکلوڈ کہ جو پاکستان کی وہ مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ کولڈ وار کی نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں اور وہ سرد جنگ کے اندر جو سوچ پیدا ہوئی اسی کی عکاسی کرتی آئی ہیں اور کرتی آ رہی ہیں، وہ کبھی بھی مسلم دنیا کے بنیادی مسائل حل نہیں کر سکیں گی. اور جس قدر وہ اقتدار میں آئیں گی، جس حوالے سے بھی وہ کہیں پر بھی اقتدار میں آئیں گی، تو لوگوں کے سامنے اور بھی واضح ہو جائے گا کہ جو مسائل ہیں وہ کتنے کمپلیکس اور مشکل ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ان کا سلوشن ہے وہ نہ صرف کتنا سمپلسٹک ہے بلکہ کتنا ان ایفیکٹو ہے. میرا خیال ہے یہ بات اور بھی کلیئرٹی سے سامنے آتی جائے گی، لوگوں کے سامنے آتی جائے گی، اور پھر لوگ خود اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ بائیں بازو کا جو سلوشن ہے، بائیں بازو سے آپ کو 1,00,000 میٹافزیکل اختلاف ہو، I don't care and neither should you. ٹھیک ہے، مگر بائیں بازو جو آپ کو پولیٹیکل، اکنامک اور کلچرل سلوشن سجیسٹ کر رہا ہے، وہ آپ کی تہذیب سے بھی جڑا ہوا ہے. فیض کی سوچ کے اعتبار سے، جالب کی سوچ کے اعتبار سے اس کا ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں. خود جو کارامائٹس کو آپ دیکھیں تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی، اگرچہ ویسے وہ اسماعیلی تھے مگر بہرحال ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، کمیونسٹ سسٹم بنانے کی کوشش کی تھی. پتہ نا آپ کو، کئی کمیونز اسٹیبلش ہوئے ہیں اسلامک ہسٹری کے اندر بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اشتراکیت نہیں کر سکتے، ہم نے بھی کی ہے اپنی تاریخ کے اندر. کچھ نے کی ہے، کچھ نے بادشاہتیں قائم کی ہے، کچھ نے اشتراکیت قائم کی ہے. تو ہم تو اشتراکی لوگ ہیں. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وسائل جو ہیں should be worked on in common. ہم مل کر ان پر محنت کریں، اور ان میں سے جو پھل نکلتا ہے، ہماری کلیکٹیو محنت کا جو پھل نکلتا ہے، اس میں سے اس کو ہم کلیکٹیولی اس پہ فیصلہ کریں کہ وہ کس طرح سے سماج کی اوور آل بہتری کے لیے استعمال ہو، نہ کہ کسی ایک مخصوص امیر طبقے کی بہتری کے لیے استعمال. یہ کانٹرڈکشن جب حل ہوگا تو تب میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری ول موو فارورڈ. تو اس اعتبار سے میں آپ کے ذریعے لوگوں سے اور آپ کی آڈینس سے اپیل کرتا ہوں کہ بائیں بازو کی سوچ کو آپ اس بیسس پہ ریجیکٹ نہ کریں کہ بائیں بازو ایک مذہبی فلسفہ نہیں.
بائیں بازو ایک سائنٹیفک انالیسس ہے ہسٹری کا. سائنس کی ہمیں ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے. سوشل سائنس جو ہے وہ ایک بہت پاورفل ہتھیار ہے جس سے آپ سماج کو سمجھ سکتے ہیں. پھر آپ سماج کا سائنٹیفک انالیسس جب کرنے میں کامیاب ہوں گے تو پھر آپ سلوشن اس میں سے لازمی نکالنے میں بھی کامیاب ہوں گے, اپنے اس بنیادی پرنسپلز کو ہی اپلائی کر کے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں دیتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اسی سیاسی, ثقافتی اور علمی اور معاشی کیا کہنا چاہیے فریم ورک میں آئیں گے, جس فریم ورک کے نتیجے, جس فریم ورک کو میں پلیڈ کر رہا ہوں. اور پھر آج سے 1000 سال بعد مذہب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یا 2000 سال بعد ہمارا کیا ہمارا کیا نقطہ نظر ہوگا, 2000 سال بعد انسانیت کا کیا نقطہ نظر ہوگا ان میٹا فزیکل کوسچنز پر, اس پر ہم اپنا وقت برباد نہ کریں. یہ 2000 سال بعد وہ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. ہم کیوں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ 2000 سال بعد کیا ہوگا. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آج کے مخصوص حالات میں ہم نے اپنے پیارے وطن, اپنے سماج, اپنے لوگوں, اپنی تہذیب اور انسانیت ایز اے ہول, صرف میں نے بہت گفتگو آج مسلمان یا ایک آپ کہہ لیں اسلامک سویلائزیشن کے فریم ورک میں رہ کر کی, مگر میری آئیڈینٹیفیکیشن تمام انسانیت سے ہے. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسس کرائسٹ کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور میں سمجھتا ہوں تمام پیغمبروں کی آئیڈینٹیفیکیشن کسی مخصوص قوم سے نہیں تھی, تمام انسانیت سے تھی. رحمت العالمین سو آن, تو پورے عالم کے لیے انہوں نے پیغام اپنا بھیجا. تو ہم بھی اسی طرح, کوئی یہ نہیں کہتے کہ جی یہ بس ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان پیدا ہو گئے, انہی لوگوں کے لیے. they didn't earn it, okay, they didn't earn it, and جو نہیں پیدا ہوئے they didn't sin for it, okay. So یہ غلط فہمی سے آپ نکلے باہر, تو اور تمام انسانیت کے لیے کام کریں. اسی لیے مارکس نے جو سلوگن دیا, دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ, دنیا بھر کے مظلوموں ایک ہو جاؤ, دنیا بھر کے محکوموں, دنیا بھر کے دکھی لوگوں ایک ہو جاؤ. میرے لیے تو یار, میں نے تو جو بچپن سے جو اسباق سیکھے ہیں, جب میں نے اپنی نانی کی گود میں بیٹھ کے سیکھا حضور پاک کے اسٹرگل کے بارے میں, تو میں نے تو یہ سبق نکالا اس میں سے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, اور مارکس کا جو سائنٹیفک انالیسس ہے وہ بھی اس ڈائریکشن میں ہمیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے پش کرتا ہے. So that is how I understand my religion, and that is how I understand not just my religion, I understand all of these religions. کیونکہ میں بار بار کرسچینٹی اور جوڈیزم کا نام بھی لیتا رہا ہوں, اور and other religions as well. میں بدھا کا بھی بڑا admirer ہوں. I think he was an amazing figure of history, and I don't know اگر وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ he may or may not be a prophet, right? We can't know because we don't know all the names of all the prophets. مگر بہرحال whether we acknowledge that or not, he's a great philosopher, کمال فلاسفر ہے. اور میں تو بائی دا وے, میں تو بدھا کو ایز اے ریلیجیس فگر نہیں دیکھتا, میں تو ایز اے پروفٹ دیکھتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں بدھا نے خود بھی اپنے آپ کو ایز اے ریلیجیس فگر نہیں پریزنٹ کیا, ایز اے فلاسفر پریزنٹ کیا. مگر بہرحال یہ میری بدھسٹ سے پھر ڈس ایگریمنٹ ہو جائے گی, تو اس میں معافی مانگ لیتا ہوں. ابھی سے ہی بدھسٹ میرے سے ناراض ہو جائیں گے اس معاملے پہ, تو اس لیے معافی مانگ لیتا ہوں. مگر پوائنٹ میرا یہ کہ in the final analysis کہ this is what I find, this is how I find that what I have learned from my religious upbringing and what I have learned from Marxism, this is how I look at them. Thank you. ڈاکٹر صاحب کہ اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں, میں صرف آڈینس کو ایک بات یاد دہانی کے لیے اور فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات کی, ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی کے دور میں جب خوارج والا پرابلم ہوا, اور خوارج کو تو آج تک ہم یوز کرتے ہیں, TTP کو خوارج کہتے ہیں. حضرت علی آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی تھے, گمراہ ہو گئے, وہ ان کے خود جنازے پڑھتے رہے. اور میں آڈینس کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آج میرے لہجے میں آپ کو زیادہ احترام اور میری آنکھ میں حیا نظر آیا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک استاد میرے سامنے ہے, اور میں نے بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ آپ علم تب تک حاصل نہیں کر سکتے کہ اگر آپ اس میڈیم کی عزت نہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ کے وقت کا, ہمیں سمجھانے کا, اور بس آپ کا بے حد شکریہ, آپ کی محبت کا بے حد شکریہ. Not at all عباس, بلکہ آپ نے احترام دیا, آپ کا شکریہ. اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی
کیا کہنا چاہیے، جب وہ میرے سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، گالی گلوچ کرنی شروع کر دیتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں آئیں ویڈیو پہ میرے ساتھ بحث کریں، تو میں اس چیز کا شوقین نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ اس قسم کا اس تنازع میں شامل ہوں، اور میری ٹیمپرامنٹ میں نہیں ہے، اس لیے میں نہیں اس طرح کی چیزوں میں شامل ہوتا، اور مگر اگر کوئی مجھ سے ایسی بات ہوئی جس سے لوگوں کو اعتراض ہے، تو میں بھی ٹھیک ہے، آپ تو مجھے ایک استاد کا درجہ دے رہے ہیں، مگر ہر استاد ایک شاگرد بھی ہوتا ہے، اور ہر وقت شاگرد اس کو رہنا چاہیے، اور زندگی اور لوگ اور تجربات انسان کو سکھاتے رہتے ہیں، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اور یہ موقع بھی دیا، اور امید کرتا ہوں کہ میں آپ جیسے لوگوں سے سیکھتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔